अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। तुन के रखेंगे वाज़े और दो टोक पैगाम आ गया, और ये पैगाम आया भी है आला तरीन सतह से। और इस आला तरीन सतह से जो पैगाम मिला है उसके अंदर वाज़े और दो टोक अंदाज में सीधा सीधा खरा खरा ये पैगाम दिया गया है कि इदारे और माशरे में तकसीम किसी भी सूरत कबूल नहीं। और ये वही तकसीम है जिसका मैं आपके साथ गुज़िश्ता वीलॉग के अंदर इशारा कर रहा था, और ये वही तकसीम है जिसको पैदा करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़ी कैंपेन चलाएगी। सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड्स बनाए गए, सोशल मीडिया के ऊपर जो ख़ास तौर पर मुतनाज़ा तरीन किस्म के ट्वीट्स किए गए, पोस्टें शेयर की गई, जिसके नतीजे में एक दबाव है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़कर महसूस हुआ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की ज़ेर सदारत पाकिस्तान फ़ौज के फॉर्मेशन कमांडर्स का एक इजलास हुआ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इजलास है क्योंकि इस इजलास ने बहुत सारे मामलात के ऊपर फ़ौज की तरफ से जो वाज़े और दो टोक पैगाम है उसको शेयर भी किया, और बहुत सारे ऐसे मामलात की तरफ भी इशारा किया जो आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत भी रखते हैं, और उनका ताल्लुक जाके जुड़ता है इतवार वाले दिन होने वाले अहम तरीन वाक़यात से, जिसके नतीजे में इमरान खान साहब को वापस अपने घर जाना पड़ा था और एक नई मुंतखब हुकूमत को आकर इक़्तिदार संभालना पड़ा था, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले पर अमल दरामद भी हुआ। फॉर्मेशन कमांडर्स के इजलास में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट इशूज़ के ऊपर बात की गई, फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग के अंदर किस तरीके से पाक फ़ौज की क़यादत के ऊपर एतमाद का इजहार किया गया और क्यों, और इसके साथ साथ वो कौन से ऐसे मामलात हैं जिसका सख्त तरीन नोटिस लिया गया, जिसके बारे में मैंने गुफ्तगू के आगाज़ में अपनी तरफ से जुमला बोला था, तुन के रखेंगे। उसका मतलब यही था, तुन के रखेंगे, क्योंकि ये मामलात अब हद से ज़्यादा तजावुज़ करते जा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करूँगा, और इसके साथ बात करूँगा जो नौमुंतखब वज़ीर आज़म हैं वो अब क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि ये चैलेंज अब उनके सामने भी है। ये जो तकसीम है इसका ताल्लुक पाकिस्तान के सियासी हालात से भी है, और सोशल मीडिया के ज़रिए जो एक पोलिटिकल इन्वायरमेंट को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है उसकी तरफ भी है। क्योंकि जैसे ही अगर हम गार्ड ऑफ ऑनर की बात करेंगे तो पोस्ट आ जाएगी, अगर हम किसी इजलास की बात करेंगे तो पोस्ट आ जाएगी। प्राइम मिनिस्टर ने आज एक माशी मामलात पर खुसूसी तवज्जो के लिए एक खुसूसी इकनॉमिक फोरम तश्कील दी, और इसका एक इजलास भी किया, और इजलास करने के बाद यकीनी तौर पर उसकी तस्वीर, प्रेस रिलीज़ और वीडियो जारी होनी होती है, और जैसे ही जारी हुई उसके ऊपर भी इतराज़ात शुरू हो गए कि जनाब सारे चोर एक मरतबा फिर इकट्ठे होकर बैठ गए। यार, जब तक मैंने आपको बताया था, वैसे भी ये कानून की इस्तिलाह है, इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक जुर्म साबित नहीं हो जाता तब तक किसी को मुजरिम करार नहीं दिया जा सकता। वो कानून की नज़र में बेगुनाह ही है, मासूम ही है। और इसके साथ साथ कानून के अंदर एक और इस्तिलाह भी है कि 100 गुनहगारों को भी छोड़ना पड़ जाए, किसी एक बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन हम इन तमाम चीज़ों पर कतई नज़र, हम इसको बिल्कुल अहमियत नहीं देते। हम ये कहते हैं कि हमारे मुंह से जो लफ्ज़ निकला है वही आइन है, वही कानून है, वही फतवा है, वही गद्दार है, वही मुहब्ब वतन है। लेकिन जो हम कहें, जो हमसे मुखालफत करेगा, उसके लिए भी जो मैंने जुमला अदा कर दिया कि वो चोर है तो फिर वो चोर है, मैंने अगर ये जुमला अदा कर दिया कि वो डाकू है तो फिर वो डाकू है, मैंने अगर ये कह दिया कि वो मनी लॉन्ड्रर है तो फिर मनी लॉन्ड्रर है, और अगर मैंने ये कह दिया कि वो गद्दार है तो फिर वो गद्दार ही है। चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाए, आपको कहे कि जनाब आप गलत कह रहे हैं, आपके पास इस बात का कोई सबूत नहीं, लेकिन चूंकि मैंने कह दिया है लिहाजा ये चीज़ ऐसी होंगी। अब इस सारे के सारे सूरत हाल के अंदर वाज़े और दो टोक अंदाज के अंदर कुछ ना कुछ बयान सामने आना चाहिए था, क्योंकि इबहाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसी वजह से आज हुआ है जो फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग, जिसकी सदारत की है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने। इस इजलास में फ़ौज के जो पेशा वराना अमूर हैं और नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उस पर ब्रीफिंग दी गई। अब इसके जो आज के जो फैसले, इसके अंदर 2-3 नुक्ते हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। सबसे पहले उनका ये कहना है कि फोरम ने, यानी फॉर्मेशन कमांडर्स ने, इदारे और सिक्योरिटी और सोसाइटी के दरमियान तकसीम पैदा करने की मुहिम का नोटिस लिया है। यानी वो तमाम ट्रेंड्स, यानी वो तमाम पोस्ट, यानी वो तमाम व्हाट्सएप मैसेजेस जो वायरल किए गए जानबूझकर, जिसके नतीजे में इस बात का तासुर फैला कि
عمران خان صاحب کو لے کر یا کسی اور دوسری جماعت کو لے کر، شہباز شریف صاحب کو لے کر، آصف علی زرداری صاحب کو لے کر ان کی حمایت کرتے یا ان کی مخالفت کرنے کے معاملے میں جو اہم ترین قومی سلامتی کا ادارہ ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تقسیم پائی جاتی ہے. اور یہ وہی تقسیم ہے جس کا ذکر میں نے آپ کو شاہین صاحبائی صاحب کا ایک ٹویٹ آپ کو بتا کر آپ کے سامنے شیئر کر کے آپ کو اس بات کا اظہار کیا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. اس وقت بھی وہ ٹویٹ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ یہ جو جرنیل اور سپاہی کے درمیان یہ جو فرق ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر ایک ایسی سمت کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے معاملے کو لے کر ایک ڈویژن آ گئی. اور اس جیسے بے شمار مثالیں ہیں جو اس وقت سوشل میڈیا پر موجود ہیں، جس کی وجہ سے یہ والا تاثر آ رہا ہے کہ پشاور کسی کے خلاف ہے، اسلام آباد کسی کے خلاف ہے، پنڈی کسی کے خلاف ہے، کسی کے حق میں ہے. اس قسم کی چیزیں چل رہی تھیں، لہٰذا اس کا تدارک ضروری تھا. اور اس کے تدارک کے لیے آج جو ایک کریک ڈاؤن ہے اس کا آغاز بھی ہوا ہے، اور بہت سارے لوگ اس میں تقریباً کوئی 57 کے قریب لوگ اب تک کی اطلاعات کے مطابق ان کو اریسٹ کیا گیا ہے، اور ان سے یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو سوشل میڈیا پوسٹ وغیرہ کے حوالے سے ان پر اس حوالے سے تفتیش کی جاری ہے. اور تقریباً کوئی 57,000 کے قریب جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کا بھی ڈیٹا کلیکٹ کر لیا گیا. دوسرا جو فارمیشن کمانڈرز نے کہا، فارمیشن کمانڈرز نے جو عسکری قیادت ہے اس کے اوپر اپنے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے قرار دیا کہ آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے عسکری قیادت کے فیصلوں پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا گیا فارمیشن کمانڈرز کی طرف سے. اور یہ بھی کہا گیا کہ آئین و قانون کی حکمرانی کے لیے عسکری قیادت کے بہترین فیصلوں پر ہر قیمت پر ساتھ ہے. یعنی پاک فوج کے جو فارمیشن کمانڈرز ہیں انہوں نے عسکری قیادت کی طرف سے اٹھائے جانے والے تمام فیصلوں کی توثیق بھی کر دی، اور ان فیصلوں کی بھی توثیق کر دی جو آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے کیے گئے. اب یہ آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے کون سے فیصلے کیے گئے؟ آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے پر من و ان عمل کرانے کی کوشش کی گئی. کس طریقے سے؟ کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ایک نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے صبح 10 بجے، اور اس کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان خود ایک ڈیٹ کا تعین کرتی ہے، میں سے 9 اپریل کو، اور وہ یہ کہتی ہے کہ صبح 10:30 بجے اجلاس ہوگا اور اس کے اندر تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی. صبح 10:30 بجے اجلاس شروع ہو جاتا ہے، لیکن رات 11:45 تک اس اجلاس کے اندر جو اصل مدعا ہے جس کے لیے اجلاس بلایا گیا اس کی طرف کوئی پیش رفت ہی نہیں ہوتی. تو اس کے نتیجے میں پھر ہلجل ہوتی ہے، پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کھل جاتی ہے، اس کی لائٹیں آن ہو جاتی ہیں، عدالتی عملہ آ جاتا ہے، کمپیوٹرز کو آن کر دیا جاتا ہے، فائلیں رکھ دی جاتی ہیں، معزز جج صاحبان اپنے گھروں سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کرا سکیں. اور اس سارے عمل کی جو سپورٹ ہے وہ بطور قومی ادارہ پاک فوج نے اگر کی تو یقینی طور پر انہوں نے آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے کام کیا. لیکن اس صورتحال کو اگر اس طریقے سے پورٹرے کرنے کی کوشش کی جائے گی سوشل میڈیا پر کہ جناب تجاوز کیا گیا، اختیارات سے بڑھ کر کام کیا گیا، یا یہ کہا گیا جائے کہ تم کتنے ویگو لاؤ گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے انفیکٹ اس تبدیلی کو جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر لائی گئی یا جس کے لیے پارلیمنٹ کے اندر تحریک عدم اعتماد جو آئین اور قانون کے مطابق ہے وہ پیش کی گئی، تو ایک جانب اس کو غیر ملکی سازش قرار دیا گیا اور دوسری جانب اس کے اوپر جو آئین اور قانون کے مطابق عمل درآمد نہ کرنے کا اعلان کیا گیا. تو ایسی صورتحال میں اگر آئین کی پاسداری نہ کی جاتی تو اور کیا ہوتا، اور اگر دوسرا آپشن استعمال کیا جاتا تو پھر یہ کہتا کہ دیکھیں جناب آپ نے تو آئین کو روند کے رکھ دیا، آئین کو پامال کر دیا. تو ایسی صورتحال کے اندر یہ جو ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی تھی کہ جناب وہاں پر کوئی رفٹ ہے، تو اس جو جملے ہیں جو فارمیشن کمانڈرز ہیں انہوں نے اپنی قیادت کے اوپر مکمل اعتماد کا اظہار بھی کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ فارمیشن کمانڈرز کا نے اپنے اس اجلاس میں ایک اور امپورٹنٹ نقطہ بھی اس پر بھی اپنا ریزالو ظاہر کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاک فوج کوئی سمجھوتا کیے بغیر بغیر ریاستی اداروں کے ساتھ ہمیشہ کھڑی ہوگی. اب یہ ریاستی ادارے کون ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پر 3 پلرز آف سٹیٹ کہا جاتا ہے نا، جس کے اندر پارلیمنٹ ہے، مقننہ ہے اور ایگزیکٹو ہے. یہ these 3 are the pillar of the states، اور یہ ان 3 پلرز کے ساتھ کھڑے ہونا یا ان 3 پلرز کو پروٹیکٹ کرنا
یہ بنیادی طور پر ہر ایک آئینی ادارے کی ذمہ داری ہے. اور اگر فوج کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ مقننہ اور پارلیمنٹ دونوں کی جو ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی اس کے ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ریاستی اداروں کی جو بالادستی ہے اس بات کو تسلیم کیا ہے. لہٰذا یہ جو بحث ہے اب اس حوالے سے اس میٹنگ کے بعد اب اس کو ختم بھی ہو جانا چاہیے. اور یقینی طور پر اب چونکہ اعلیٰ ترین سطح پر نوٹس لے لیا گیا ہے تو یقینی طور پر یہ بھی ہم دیکھیں گے آنے والے ہفتے 10 دن کے اندر یوں سوشل میڈیا کے اوپر صفائی پھر جانی ہے. اچھا، اس اجلاس سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے بھی خطاب کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پاک فوج اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہے. پاک فوج ہر طرح کے حالات میں تمام اندرونی و بیرونی خطرات میں پاکستان کا دفاع کرے گی. اور پیغام دیا گیا ہے فارمیشن کمانڈرز کی طرف سے کہ فوج آئین اور قانون پر عمل پیرا رہے گی، جو بھی ہو جائے. فوج قومی سلامتی پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گی. اور یہ بالکل درست ہے، کیونکہ اب اگر فوج نے اس بات کا ارادہ کر لیا ہے کہ اس نے غیر جانبداری کا مظاہرہ کرنا ہے یا اس نے سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی، تو ہم ایسی فوج کو اپنی سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں. اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. اور یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے جو ہمیں آنے والے دنوں کے اندر نظر آ رہا ہے، کیونکہ جس طریقے سے ابھی عمل کا آغاز ہوا ہے کہ صدر صاحب نے حلف لینے سے انکار کر دیا، معذرت کر لی اور انہوں نے کہا جی میں بیمار ہو گیا ہوں. اور پھر قائم مقام جو ہے صدر چیئرمین سینٹ صادق سنجانی صاحب، انہوں نے شہباز شریف صاحب سے حلف لیا. تو اس سارے معاملے کو بھی متنازع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک جو شہباز شریف صاحب ہیں نومنتخب وزیر اعظم، انہوں نے بھی اپنی حکومت سازی کے عمل کا آغاز کرنا ہے اور اب ہر ایک قدم ان کو بہت زیادہ نپے تلے انداز میں ویل کیلکولیٹڈ اٹھانا پڑے گا، کیونکہ اب ان کے پاس بھی اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے. اب اپنی جو حکومت سازی ہے اس کے لیے شہباز شریف صاحب متحرک ہوئے ہیں. ان کی آج ملاقات ہوئی ہے آصف علی زرداری صاحب سے، بلاول صاحب سے، اور وہاں پر بھی انہوں نے حکومت سازی کے امور پر ان کے ساتھ بات کی. ان سے کہا گیا جناب آپ حکومت کے اندر کون کون سے شعبہ جات ہیں جہاں پہ آپ اپنی ایکسپرٹ اوپینین دے سکتے ہیں یا ہمارے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے کچھ اس قسم کی بھی خبریں آ رہی تھیں کہ بلاول بھٹو صاحب کو وہ وزیر خارجہ لینا چاہتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس بات کا ان کو کہا ہے شہباز شریف صاحب کو کہ جناب ہمیں کوئی وزارت نہیں چاہیے، آپ پہلے اپنے اتحادیوں کو یا جن لوگوں کو آپ قابل سمجھتے ہیں آپ ان کے ذریعے اپنی جو حکومت سازی ہے اس کو مکمل کریں. البتہ یہ ضرور ہے کہ پیپلز پارٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی کے عہدے میں انٹرسٹڈ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یوسف گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ، اور اس کے ساتھ وہ انٹرسٹڈ ہیں گورنر پنجاب کی سیٹ کے لیے. اب اس حوالے سے ان کی بات چیت یقینی طور پر ہو رہی ہوگی یا ہو چکی ہوگی. اسی طریقے سے کل پارلیمنٹ کے اندر بھی ایک چھوٹا سا ایک واقعہ رونما ہوا تھا، ناخوشگوار کہہ لیں اس کو، جو مرضی کہہ لیں، کہ جس وقت قائد ایوان کی تقریر ختم ہوئی تھی تو اس وقت متحدہ کا وفد وہاں سے گزر رہا تھا. خالد مقبول صدیقی صاحب تھے، امین الحق صاحب تھے. تو جو لابی میں بیٹھے ہوئے تھے وسیم اختر صاحب، تو وسیم اختر صاحب نے خالد مقبول صدیقی صاحب پر کسی معاملے پر غصے کا اظہار شروع کر دیا. یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل بھی ہے، آپ اس کو اپنی اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کو کوئی بات کہہ رہے ہیں بہت غصے میں، اور خالد مقبول صدیقی صاحب آگے سے ان کو اس بات کا جواب دے رہے ہیں. بعد میں یہ پتہ چلا خود وسیم اختر صاحب نے باہر آ کے اس بات کا اظہار کیا کہ جناب میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ جو معاہدہ ہے، جو وزیر اعظم صاحب ہیں ان کو اس بات کا بھی اظہار کرنا چاہیے تھا، یہ میری رائے ہے اور میں اس بات کا ذکر کر رہا تھا خالد مقبول صدیقی صاحب نے. تو خالد مقبول صدیقی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں، ہمیں غصہ نہ کیا کر، ہمیں جذباتی نہ ہو جایا کر. تو یہ ایسی روٹین کی باتیں ہیں جو چل رہی تھیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وفاقی حکومت اور سندھ حکومت کے ساتھ جو ہمارے معاہدے ہیں ان پر لیٹر اینڈ اسپرٹ عمل کیا جائے. پھر یہ ویڈیو منظر عام پر جب آئی تو وائرل ہوگی سوشل میڈیا پر. تو پھر آج شہباز شریف صاحب گئے ہیں پارلیمنٹ لاجز اور ان کی ملاقات ہوئی ہے خالد مقبول صدیقی صاحب سے. کل وہ جا رہے ہیں کراچی، جہاں پر انہوں نے مزار جو ہے قائد وہاں پر حاضری بھی دینی ہے، فاتحہ بھی پڑھنی ہے. اس کے بعد انہوں نے جو سندھ کے اندر اپنی دیگر مصروفیات ہیں وہ کرنی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس مہم کا سامنا اس وقت قومی سلامتی کے اداروں کو کرنا پڑ رہا ہے، ویسی ہی مہم کا سامنا اس وقت نیولی الیکٹڈ گورنمنٹ کو بھی کرنا پڑ رہا ہے. لہٰذا بہتر ہے کہ
ایک استحکام کی طرف جانے کے لیے ہمیں جو ذمہ داری ہے اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ بات ہاتھ سے نکل گئی، بات آگے بڑھ گئی تو پھر یقینی طور پر پچھتاوا ہی ہوگا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ جو ریزولو سامنے آیا تن کے رکھیں گے، اس کا اگلے ہفتے 10 دن کے اندر پتہ چل جائے گا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔